50 करोड़ साल पहले जमीन पर एक ऐसा हौलनाक अर्जियाती वाकया पेश आया बिल्कुल। जिसका तसव्वुर भी आज हमारे रोंगटे खड़े कर सकता है। हाँ बिल्कुल। जरा जहन में लाएं कि बर्रे सगीर पाक व हिंद का एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा समंदरों को चीरता हुआ यूरेशिया की अजीम अर्जियाती प्लेट से पूरी ताकत के साथ टकरा गया। और ये मतलब कोई मामूली जलजला नहीं था। सही कहा आपने। इस तसादुम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने जमीन का सीना चौक कर दिया और आसमान को छूते हुए हिमालय के पहाड़ों को जन्म दिया। लेकिन देखें, इस वाकये ने सिर्फ पत्थरों और चट्टानों को ही बुलंद नहीं किया, बल्कि इसने इन पहाड़ों के पीछे एक ऐसी बिल्कुल अलग थलग दुनिया तख्लीक कर दी जहां इंसानों की सकाफत, जिंदगी और रूहानियत ने यानी बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटकर एक इंतहाई अनोखे अंदाज में इर्तिकाई मनाजिल तय किए हैं। हाँ। ठीक है, आइए इसका जायजा लेते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त मौजू है। आज के इस तफसीली जायजे के लिए हमारे पास जो मवाद है उसमें कई तारीखी दस्तावेज़ात और तिब्बत का एक इंतहाई जामे सफ़रनामा शामिल है। ये कोई आम सफरी डायरी नहीं है, ये इस खित्ते के ड्रामाई माखिस से लेकर लहासा के गहरे रूहानी मरकज़ तक की कहानी है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा मकसद महज नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है। हम दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया का सख्त तरीन कुदरती माहौल एक इंतहाई गहरे मजहबी अकीदे के साथ टकराता है तो क्या होता है। बिल्कुल, एक मुनफरिद सकाफती शनाख्त बनती है। जी हाँ, और इन दस्तावेजात को खंगालने के बाद एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि तिब्बत में ज़मीन महज एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ सफ़र की मुशक्क़त बज़ाते खुद इबादत का हिस्सा है। ये बात वाकई हैरत अंगेज है, क्योंकि जब हम इस जुग्राफियाई तन्हाई को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि इंसानों ने इस दुश्वार गुजार खित्ते में रसाई कैसे हासिल की। सही। मैं जब मवाद में खाम के खित्ते के बारे में पढ़ रहा था तो वो इंसानों के लिए बिल्कुल साजगार नहीं लगता। मतलब एशिया के 3 सबसे बड़े तूफानी दरिया मैकोंग, साल्वेन और यांगत्जे वहीं से गुजरते हैं। हाँ, फलक बोस पहाड़ों के दरमियान इंतहाई तंग घाटियों में से। बिल्कुल, फिर भी इंसानों ने वहां रास्ते बनाए। कदीम वो टी हॉर्स रोड की ही मिसाल ले लें। जिसके जरिए सदियों तक यूनान से लहासा तक चाय और घोड़ों का और सकाफत का तबादला होता रहा। हाँ, और अगर जदीद दौर की बात करें तो वहाँ नेशनल हाईवे 318 मौजूद है, जिसे जन्नत का रास्ता भी कहते हैं। अरे वो तो बहुत ही खतरनाक सड़क है। मतलब इस सड़क पर वो मशहूर मकाम आता है जिसे नौजियांग के 72 मोड़ कहा जाता है। ओह, वो जो 1000 मीटर गहरी खाई वाला इलाका है। जी बिल्कुल, 1 किलोमीटर सीधा नीचे गिरने का रास्ता और उसके किनारे पर 72 बिल खाते हुए मोड़ हैं, वो भी अक्सर बिना किसी हिफाजती जंगले के। वाह, यानी जदीद इंजीनियरिंग भी कुदरत के सामने बेबस है। सही कहा। आज के ड्राइवर तो फिर भी मौत को करीब से देखते हैं, लेकिन जरा सोचें, कदीम दौर के लोग जो टी हार्ट्स रोड पर चलते थे उनके पास तो गाड़ियां भी नहीं थीं। हाँ, वो तो खच्चरों और घोड़ों पर या अपनी पीठ पर बोझ लाद कर चलते थे। ये रास्ते तो मुझे तिब्बत की शिरियानों की तरह लगते हैं। और मतलब इन शिरियानों में सिर्फ सामान नहीं बल्कि कर्मा और रूहानियत बह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी मवाद में मार्कम के इलाके का जिक्र है जो इस बात को बिल्कुल सच साबित करता है। मार्कम के नमक के खेत है ना, 1300 साल पुराने। जी हाँ, वहाँ आज भी लोग सुर्ख चट्टानों वाले नमक के खेतों में काम करते हैं। लेकिन देखें, ये महज मजदूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? आम दुनिया में नमक जमा करना एक माशी काम है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों का ईमान है कि ये नमक दरिया के पानी से नहीं बनता, बल्कि एक मुकद्दस चश्मे से उबल कर आता है। यानी उसकी एक रूहानी अहमियत है। बिल्कुल, हर खानदान इन तालाबों की देखभाल एक रूहानी विरासत के तौर पर करता है। वो इस मशक्क़त को एक खानदानी फरीज़ा या यानी कार्मिक ड्यूटी समझते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जिस्मानी मशक्कत का ताल्लुक दुनियावी मकासद से कटकर रूह को पाक करने से जुड़ जाता है। सही। वो सिर्फ दुनियावी बोझ नहीं उठा रहे होते, वो अपने अंदर का रूहानी बोझ हल्का कर रहे होते हैं। वाह,
لیکن راستوں کی اس بحث سے نکل کر جو چیز مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ تبت کے ماحولیاتی تضاد ہیں۔ ہاں، وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ایک طرف ہم اتنی سرد اور خشک مشقت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ننگچی کا خطہ ہے جسے تبت کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں۔ بالکل۔ دنیا کی چھت پر الپائن برفانی چوٹیوں کے بالکل نیچے سرسبز سب ٹراپیکل جنگلات، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو دریائے یارلنگ تسانگپو کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ دریا ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ بناتا ہے جس سے بحر ہند کی گرم اور نم ہوائیں بلندیوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں یارلنگ تسانگپو گرینڈ کینین بنتی ہے، جو 5300 میٹر گہری ہے، دنیا کی سب سے گہری گھاٹی۔ جی ہاں، اور اسی کے بالکل قریب نامچا باروا کا پہاڑ ہے جسے شرمیلا پہاڑ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بادلوں میں چھپا رہتا ہے۔ بالکل، اور اس برفانی چوٹی کے سائے میں آڑو کے شگوفوں کی وادی واقع ہے جہاں نازک پھول کھلتے ہیں۔ یعنی گلیشیئر اور نیچے کھلتے ہوئے آڑو کے پھول، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ لیکن اس نرمی کے بالکل برعکس جب ہم مغربی حصے علی خطے کی طرف جاتے ہیں تو ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو بالکل کسی اور سیارے جیسا لگتا ہے۔ وہاں 4500 میٹر کی بلندی پر زندہ کا مٹی کا جنگل ہے، کوئی سرسبز درخت نہیں، بس مٹی اور چٹانوں کے دیویاگل مینار۔ اور انہی بنجر میناروں کے درمیان گوگے سلطنت کے پراسرار کھنڈرات بھی تو موجود ہیں۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ متضاد ماحولیاتی تنوع ہی وہ وجہ ہے جس نے یہاں کی ثقافت کو اتنا پر اسرار بنایا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، جب انسان دو بڑی انتہاؤں کے درمیان زندگی گزارتا ہے تو اسے فطرت کی بے پناہ طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ بالکل، گوئی کے سلطنت کو ہی دیکھ لیں، جو کبھی اتنی طاقتور تھی، آج محض ان مٹی کے میناروں کا حصہ ہے۔ بقا کی یہ مسلسل جدوجہد انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ فطرت کے سامنے جھک جائے۔ صحیح، اور یہی بات مجھے اس سفری مواد کے سب سے پراسرار حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ماحول اتنا طاقتور ہو تو مقامی لوگوں نے اس جغرافیے کو باقاعدہ مقدس مان لیا ہے۔ جی ہاں، وہ زمین کو دیوتاؤں کا روپ مانتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کوہ کیلاش ہے، 6638 میٹر بلند، جو 4 مختلف مذاہب کے لیے کائنات کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اور اس کی روحانی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج تک کسی نے اس کی چوٹی پر چڑھائی نہیں کی ہے۔ اچھا، دنیا بھر کے کوہ پیما تو ایوریسٹ سر کر لیتے ہیں، پھر کیلاش کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں قدم رکھنا بہت بڑی بے حرمتی سمجھا جاتا ہے۔ زائرین اس پہاڑ کو فتح نہیں کرتے بلکہ اس کے گرد 52 کلومیٹر طویل چکر لگاتے ہیں جسے کورا کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا، اور یہ کوئی عام چہل قدمی نہیں ہے، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ہزاروں زائرین یہ فاصلہ چل کر نہیں بلکہ اپنے پورے جسم کو بار بار زمین پر گرا کر مکمل سجدے کی حالت میں طے کرتے ہیں۔ ارے باپ رے، مطلب ایک قدم بڑھانا، زمین پہ لیٹنا، پھر اٹھنا، اس میں تو ہفتوں لگ جاتے ہوں گے۔ جی ہاں، اور اتنی سردی اور پتھریلی زمین پر۔ یہ سن کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ اور اسی پہاڑ کے قریب جھیل مانسروور ہے جو ہندو عقیدے کے مطابق کرما پاک کرتی ہے۔ بالکل، اور نامتسو جھیل بھی ہے جہاں مقدس ہاتھی دروازہ موجود ہے جسے دنیاؤں کے درمیان ایک پورٹل سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ چونگتانگ کا زمین کا درخت جو 4 عناصر کے توازن کی علامت ہے، یہ سب پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے فطرت نے اپنے گرجا گھر خود تراشے ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو تبتی روحانیت میں مقدس مقام وہ نہیں جہاں انسان نے کوئی شاندار عمارت بنائی ہو، بلکہ وہ ہے جہاں زمین اور آسمان خود ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کریں جو انسان کو مراقبے پر مجبور کر دے۔ بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن دیکھیں، بات گھوم کر انسان کی بنائی ہوئی عمارتوں پر بھی آتی ہے۔ انہی سخت چٹانوں پر قائم زیجو اور سیلنگ جیسی خانقاہیں۔ ہاں، وہ تو 5000 میٹر کی بلندی پر سیدھی کھڑی چٹانوں کے کناروں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ بالکل، مطلب وہاں تک جانے کا کوئی واضح راستہ بھی نہیں ہے۔ سردیوں میں تو یہ جگہیں باقی دنیا سے کٹ جاتی ہیں۔ جی بالکل کٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں میرا ایک سوال ہے، کوئی جان بوجھ کر اتنی خطرناک چٹان پر خانقاہ کیوں بنائے گا؟
کیا واقعی یہ عقیدت کی کوئی انتہائی شکل ہے یا محض دنیا کی پریشانیوں سے مکمل کٹ جانے یا فرار ہونے کی خواہش ہے؟ یہ بہت فطری سوال ہے۔ بظاہر تو یہ فرار ہی لگتا ہے، لیکن تبتی بدھ مت میں یہ فرار نہیں بلکہ اپنے اندر کے سفر کا آغاز ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تنہائی اور خلفشار کا بالکل نہ ہونا گہرے مراقبے کی بنیادی شرط ہے۔ جب ایک راہب اتنی بلندی پر ہوتا ہے جہاں کوئی شور نہیں، کوئی سڑک نہیں، تو اس کا دھیان نہیں بھٹک سکتا۔ یعنی موبائل اور دنیاوی مسائل سے دور۔ بالکل۔ یہ بے رحم ماحول اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور اپنی روح سے مکالمہ کرے۔ تو یہ فرار نہیں، اپنے آپ سے جڑنے کا طریقہ ہے۔ واہ، واقعی خاموشی کا اپنا ایک شور ہوتا ہے جسے سننے کے لیے تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر شگاتسے کے خطے کا بھی ذکر ہے جسے تبت کا گودام کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہاں تاشیل ہامپو خانقاہ ہے اور اس کے وہ گھومتے ہوئے دعائیا پہیے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دعاؤں کو ہوا کے ذریعے کائنات میں بکھیر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور گیانتسے زونگ کا قلعہ بھی ہے۔ اگر ہم تاریخی حقائق دیکھیں تو 1904 میں مقامی لوگوں نے اسی قلعے سے برطانوی فوج کے خلاف سخت مزاحمت کی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اور اسی علاقے میں پیلکور چوڈے خانقاہ کا کمبم سٹوپا اور تھانکا پینٹنگز بھی ہیں۔ ہاں، ان پینٹنگز کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ کوئی عام مصوری نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ مراقبے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، آپ انہیں محض تصاویر نہیں کہہ سکتے، وہ بصری صحیفے ہیں۔ ایک تھانکا بنانے میں مہینوں یا سالوں لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اتنا وقت؟ جی، ہر رنگ مخصوص پتھروں اور نباتات سے بنتا ہے، ہر لکیر کا روحانی مطلب ہوتا ہے۔ مصور منتر پڑھتا ہے اور اگر اس کی توجہ ذرا بھی بھٹک جائے تو پینٹنگ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ واہ، یعنی جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو وہ صرف آرٹ نہیں بلکہ اس مراقبے اور خاموشی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سارے مطالعے کا مطلب، خطرناک سڑکوں اور خانقاہوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سفر ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ یہ سفر ہمیں تبت کے ثقافتی اور مذہبی دل کی طرف لے جاتا ہے۔ شیانان کے خطے کی طرف، جہاں سے تبتی تہذیب کا آغاز ہوا۔ ہاں، وہاں یمبولاگنگ پیلس ہے جو تبت کی پہلی عمارت مانی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 7ویں صدی میں تبتی رسم الخط روزمرہ بات چیت کے لیے نہیں بلکہ سنسکرت کے مقدس متون کا ترجمہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور پھر وہ مشہور یم روک جھیل جو فیروزی رنگ کے دل جیسی لگتی ہے، جسے ایک دیوی کا روپ مانا جاتا ہے۔ اور آخر کار مسافر لہاسا پہنچتا ہے۔ دیوتاؤں کی جگہ 3650 میٹر کی بلندی پر۔ جی، وہاں بارکور سرکٹ میں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے، جو خانق مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں، اور سب سے اوپر 13 منزلہ پوٹالا پیلس کھڑا ہے، جو صدیوں سے سیاسی اور روحانی طاقت کا مرکز رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ پورا سفر ایک اہم بات ثابت کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہزاروں کلومیٹر کا پیدل سفر اور سجدے کر کے لہاسا پہنچنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تبت میں روایت ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ اوپر کی طرف، بلندی کی طرف سفر کرتی ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹے تو یہ تمام ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ تبت کا سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ اندر کی خاموشی کی تلاش ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معلومات سننے والوں کے لیے آج کے اس تیز رفتار دور میں بہت اہم ہیں، کیونکہ آج ہم نوٹیفیکیشنز اور اطلاعات کے سیلاب میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ بلندی ہمیں سکھاتی ہے کہ خلفشار کے دور میں ذہنی سکون اور فوکس کتنا ضروری ہے۔ جی، اور تبت کی اس تفصیلی کھوج کے بعد ایک سوال ابھرتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیسا سوال؟ دیکھیں، اگر اتنے سخت اور فلک بوز جغرافی نے تنہائی کی کوکھ سے ایک اتنی گہری اور روحانی تہذیب کو جنم دیا، تو آج کا ہمارا جو ہموار اور ڈیجیٹل جغرافیہ ہے، جو محض اسکرینوں تک محدود ہے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کی روحانیت کو کس شکل میں ڈھال رہا ہے؟ واہ، یہ ایک زبردست اور گہرا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ 5 کروڑ سال قبل کے اس ارضیاتی تصادم نے صرف زمین کی شکل ہی نہیں بدل دی تھی
بلکہ انسان کے اندر تک پہنچنے کا ایک خوبصورت راستہ بھی تراشا تھا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہوئے ہو کر جب نظر اوپر اٹھائی جائے۔ ہاں، وہاں آئین سر کے اوپر 8000 میٹر بلند برف سے جمی ہوئی ایک چوٹی چمک رہی ہو۔ واقعی، یا پھر کسی ایسی جگہ کا سوچیں جہاں نمک سمندر سے نہیں نکلتا بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکالا جاتا ہے۔ اور وہ بھی محض ایک تجارت کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی فریضے کے طور پر۔ بالکل، اور یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے۔ صدیوں سے دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سرزمین موجود ہے جسے لوگ زمین کی چھت کہتے ہیں۔ یعنی تبت؟ ہاں، تبت، ایک ایسی جگہ جہاں زمین مطلب سطح سمندر سے تقریباً 4 سے 5,000 میٹر بلند ہے، جہاں قدم قدم پر آکسیجن کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اور جہاں آسمان زمین کے اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ بڑھا کر چھوا جا سکے۔ بالکل صحیح، جہاں پہاڑ صرف پتھر نہیں ہے بلکہ روحانیت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تو چلے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، اور اس جائزے کے لیے آج ہمارے پاس جو نوٹس اور انتہائی تفصیلی دستاویزی ذرائع موجود ہیں وہ صرف اس علاقے کا جغرافیہ بیان نہیں کرتے۔ اچھا، تو ان میں مزید کیا ہے؟ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخر اتنی پتلی ہوا اور اتنے کٹھن حالات میں انسان نے خود کو ہزاروں سال سے وہاں کیسے آباد رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس مطالعے کا اصل مقصد صرف پہاڑوں کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس زندگی کو سمجھنا ہے جو ان دشوار حالات میں پنپی۔ بالکل، یہ ایک ایسی دنیا کی کہانی ہے جہاں فطرت اور ایمان، خاص طور پر ٹبیٹن بدھزم، ایک دوسرے میں اس قدر پیوست ہو چکے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہے۔ مطلب وہاں کا ہر پہاڑ، ہر دریا اور ہر وادی کا اپنا ایک گہرا روحانی مطلب ہے۔ بالکل، وہ صرف ایک طبعی وجود نہیں رکھتے۔ ویسے اگر کوئی سطح سمندر کے قریب کسی گرم اور ہجوم والے شہر میں بیٹھ کر یہ مطالعہ سن رہا ہو تو اس کے لیے 5,000 میٹر کی بلندی پر ایک سانس لینے کا تصور بھی محال ہوگا۔ ہاں، وہاں سانس لینا واقعی ایک مسئلہ ہے۔ زندگی بسانا تو بہت آگے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر اتنی سخت اور بے رحم جگہ وجود میں آئی کیسے؟ مطلب یہ زمین دنیا سے اتنی کٹی ہوئی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ سے بھی بہت پیچھے زمین کی ارضیاتی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ یعنی لاکھوں سال پیچھے؟ ہاں، تقریباً 50 ملین سال پیچھے۔ اس وقت زمین کا نقشہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا آج نظر آتا ہے۔ اچھا، تو تب کیا مختلف تھا؟ تب انڈین سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کی ٹیکٹونک پلیٹ نے شمال کی طرف اپنا سفر کرتے ہوئے یوریشین پلیٹ کو ایک بہت زبردست ٹکر ماری تھی۔ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مطلب 2 بر اعظموں کا سلو موشن میں کار کریش ہوا ہو۔ بالکل، ایک ایسا عظیم و شان ٹکراؤ جس کی طاقت نے زمین کی تہہ کو موڑ کر سیدھا آسمان کی طرف دھکیل دیا۔ اور اسی عمل نے ان پہاڑوں کو بنایا جنہیں آج ہم ہمالیہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ جان کر مزید حیرت ہوتی ہے کہ یہ ارضیاتی ٹکراؤ روکا نہیں ہے، یہ آج بھی جاری ہے۔ واقعی؟ مطلب پہاڑ ابھی بھی بن رہے ہیں؟ ہاں، ہمالیہ کے پہاڑ اور تبت کا یہ عظیم سطح مرتفع آج بھی ہر سال ملی میٹرز کے حساب سے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ ہائے، مطلب زمین ابھی بھی آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بالکل، اور اس بے پناہ بلندی نے تبت کو ایک قدرتی قلعے میں تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک ایسی ارضیاتی تنہائی کو جنم دیا جہاں کی وادیاں اور جھیلیں باقی دنیا سے بالکل کٹ گئیں۔ اور اس اکیلے پن کی وجہ سے ہی شاید وہاں کی ثقافت اور روحانی روایت باہری دنیا کے اثرات سے محفوظ رہ کر ایک بالکل ہی مختلف انداز میں پروان چڑھیں۔ یہی بات ہے، ان کا دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہی ان کی پہچان بن گیا۔ لیکن اگر یہ پہاڑ اتنے ہی ناقابل تسخیر ہیں تو پھر وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اگر وہ دنیا سے بالکل ہی کٹے ہوئے تھے تو وہاں تک لوگ پہنچے کیسے اور انہوں نے بیرونی دنیا سے اپنا رابطہ کیسے قائم کیا؟ اچھا، ہاں، اس کا جواب ان خونی اور دشوار گزار راستوں میں ہے جو تبت کے سینے کو چیرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یعنی وہاں کے پرانے راستے؟ ہاں، اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو وہاں چائنا نیشنل ہائی وے 318 موجود ہے۔ ہاں، میں نے ان دستاویزی ذرائع میں اس ہائی وے کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ کوئی 5,000 کلومیٹر طویل سڑک ہے جو مشرقی علاقوں سے شروع ہو کر تبت سے گزرتی ہے نا؟ بالکل، اور اس سڑک کے تبتی حصے کو جنت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔
जन्नत का रास्ता, वो क्यों? क्योंकि ये दुनिया की मुश्किल तरीन सड़कों में शुमार होती है। ये 1 दर्जन से ज्यादा बुलंद तरीन पहाड़ी दर्रों से गुजरती है। बाप रे, उस पर सफर करना तो सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि एक पूरी मुहिम लगती होगी। हाँ, और इसमें GN72 टर्न्स नाम का एक हिस्सा है जो 1000 मीटर की गहराई तक सीधा नीचे जाता है। 1000 मीटर? और मैंने सुना है कि वहाँ कई जगहों पर तो कोई हिफाजती जंगला भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, जरा सी गलती और सीधा नीचे खाई में। उफ, वैसे यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ये हाईवे जदीद दौर के इंजीनियरिंग का मौजज़ा है, लेकिन जब कोई मशीनें या गाड़ियाँ नहीं थीं, तब लोग क्या करते थे? तब भी लोग इन्हीं रास्तों से सफ़र करते थे। तारीख में टी हॉर्स रोड जैसी कदीम तिजारती शाहराहों का जिक्र मिलता है। टी हॉर्स रोड यानी चाय और घोड़ों का रास्ता? जी हाँ, ताजिर चीन के जनूबी इलाकों से चाय लेकर इन खतरनाक पहाड़ों को पैदल या खाचरों पर उबूर करते थे। अच्छा, ताकि वो बदले में तिब्बत के ताकतवर घोड़े हासिल कर सकें। बिल्कुल, उन्हें सफ़र और जंगों के लिए उन घोड़ों की अशद ज़रूरत होती थी। और इसी रास्ते पर मारखम के इलाके का जिक्र भी आता है, जहाँ दरियाए लांचांग के किनारे नमक के खेत मौजूद हैं। वही नमक वाले खेत, ये बात मुझे इंतहाई अजीब लगी थी। मतलब नमक तो समंदर से निकलता है ना, तो पहाड़ों के ऊपर नमक कहाँ से आ गया? यही तो तिब्बत का अजूबा है। वहाँ सुर्ख चट्टानों पर तकरीबन 1300 साल पुराने नमक के खेत बने हुए हैं, और ये नमक समंदर से नहीं बल्कि वहाँ मौजूद मुकद्दस गर्म पानी के चश्मों से निकाला जाता है। वाकई? और ये काम लोग खुद अपने हाथों से करते हैं आज भी? जी, सदियों से वहाँ के मुकामी खानदान लकड़ी के डब्बों में ये पानी भरकर अपनी पीठ पर उठाते हैं और चट्टानों पर बने हुए छोटे छोटे तालाबों में डालते हैं। अच्छा, ताकि धूप और हवा से पानी उड़ जाए और सिर्फ नमक बाकी रह जाए। बिल्कुल सही। लेकिन जरा सोचिए, ये कितनी मशक्कत वाला काम है। इतनी बुलंदी पर, जहाँ वैसे ही सांस फूलती है, वहाँ भारी पानी पीठ पर लादकर ऊपर चढ़ना। हाँ, इंतहाई थका देने वाला काम। तो क्या ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए या तिजारत के लिए किया जाता है? नहीं, और यही वो नुक्ता है जहाँ हमें असल में तिब्बती सकाफत समझ में आती है। ये लोग इस शदीद जिस्मानी मशक्कत को महज मजदूरी नहीं समझते। तो फिर क्या समझते हैं? इनके यहाँ तिब्बतन बुद्धिज्म में कर्मा का तसव्वुर बहुत गहरा है। उनका मानना है कि सख्त माहौल में ये तकलीफ दे मेहनत करना दरअसल उनका एक रूहानी फर्ज है। अच्छा, यानी मेहनत को इबादत का दर्जा दिया गया है। हाँ, उनका अकीदा है कि ये मशक्कत उनके बुरे कर्मों को जलाती है और उन्हें रूहानी तौर पर पाक करती है। यहाँ तक कि काम शुरू करने से पहले बाकायदा दुआएं मांगी जाती हैं। क्या बात है! इससे ये बात खुलकर सामने आती है कि इन दुश्वार रास्तों पर तिजारत महज सामान का तबादला नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब लोग इस सफर पर निकलते थे तो वो सिर्फ सामान नहीं बल्कि नई सोच भी लेकर जाते थे। हाँ, काफिले अपने साथ चाय या नमक के अलावा नए ख्यालात, फन और मजहबी रिवायत भी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और पुराने वक्तों में वहाँ ये नमक चांदी से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। जबरदस्त। वैसे मेरे जहन में तिब्बत का जो भी खाका था, वो तो एक इंतहाई सर्द, खुश्क और बर्फानी सहरा का ही था। आमतौर पर यही समझा जाता है। तो क्या सच में ये सारा इलाका ऐसा ही बेरहम और खुश्क है? नहीं, और यही बात इन नोट्स को दिलचस्प बनाती है। जब हम तिब्बत के मशरकी हिस्से यानी न्यांगची में दाखिल होते हैं तो ये तसव्वुर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। न्यांगची, उससे क्या कुछ खास कहा जाता है? हाँ, इस इलाके को अपनी सरसब्ज वादियों की वजह से तिब्बत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तिब्बत का स्विट्जरलैंड? ये तो साइंसी तौर पर भी मतलब थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। हमने तो पढ़ा है कि हिमालय जैसे बुलंद पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं। बिल्कुल रोकते हैं। तो फिर वहाँ उन पहाड़ों के पार इतनी नमी, जंगलात और बारिश आखिर कैसे पहुँचती है? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म हो सकता है? असल में ये एक बहुत ही जबरदस्त जुग्राफियाई अमल है। हाँ, वहाँ निंगची के इलाके में दुनिया की सबसे गहरी खाई वाक़ है, जिसे यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैनियन कहते हैं। अच्छा, और ये कितनी गहरी होगी? ये 5300 मीटर से ज्यादा गहरी है। यानी जो अमेरिकी ग्रैंड कैनियन है ये उससे भी बड़ी और गहरी है। बाप रे, 5300 मीटर गहरी खाई! जी,
اور یہ کھائی ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑے قدرتی کیف یا فنل کا کام کرتی ہے۔ فنل کا کام؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انڈین مانسون کی گرم اور نم ہوائیں آتی ہیں ہاں۔ تو ہمالیہ انہیں روکتا ہے، ہاں۔ لیکن وہ ہوائیں اس گہری کھائی کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور اس فنل کے ذریعے سیدھا تبت کے اندر کھینچی چلی آتی ہیں۔ اوہ، اب سمجھ آئے۔ اور اسی وجہ سے ان برفانی پہاڑوں کے سائے میں سب ٹراپیکل جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بالکل، اس سے وہاں ایسی زبردست ہریالی جنم لیتی ہے جو باقی تبت میں کہیں نہیں ملتی۔ کتنا حیرت انگیز تضاد ہے یہ۔ اور شاید اسی علاقے میں وہاں وہ نامچا بروا نام کا پہاڑ بھی ہے نا؟ ہاں، نامچا بروا یہ 7782 میٹر بلند ہے اور اسے عام طور پر شرمیلا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ شرمیلا پہاڑ؟ شاید اس لیے کیونکہ یہ زیادہ تر بادلوں اور دھند میں چھپا رہتا ہے۔ جی بالکل، اور تبتی روایت میں اسے آسمان کو چیرنے والا نیزہ کہا گیا ہے۔ اس پہاڑ کی مکمل جھلک دیکھنا خالص کرما اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی وادی میں وہ پیچ بلاسم ویلی بھی ہے نا جس کا ذکر ڈاکیومنٹری میں تھا؟ ہاں، آڑو کے پھولوں کی وادی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف خردرے سخت برفانی پہاڑ اور ان کے ہی سائے میں آڑو کے نازک گلابی پھولوں کا کھلنا۔ بالکل، اور یہ سختی اور نزاکت کا ملاپ دراصل تبتی فلسفے کی اصل بنیاد ہے۔ یعنی زندگی اور موت، خوبصورتی اور ویرانی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ نائنچی کی اس زرخیزی سے نکل کر جب ہم مغرب کی طرف یعنی تبت کی مزید بلندی کی جانب سفر کرتے ہیں تو ہمالیہ اپنا اصل اثر دکھاتا ہے۔ مطلب وہ فنل والا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، مانسون کی ہوائیں وہاں سے آگے نہیں جا پاتی اور بارش کا وہ سایہ یا رین شیڈو ایک ایسے خطے کو جنم دیتا ہے جسے آلی ریجن کہا جاتا ہے۔ آلی ریجن، یہ وہی علاقہ ہے نا جسے دیوتاؤں کا صحرا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، 4500 میٹر کی بلندی پر واقع ایک ایسی جگہ جہاں پہنچ کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان زمین چھوڑ کر کسی اور ہی سیارے پر آ گیا ہو۔ ہاں، ان سورسز میں بھی زندہ ارتھ فارسٹ کا بڑا ذکر ہے۔ وہاں مٹی اور چٹانوں کے بڑے بڑے مینار کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہوا اور پانی نے مل کر انہیں کسی بھولی ہوئی دنیا کے محلات کی شکل میں تراشا ہو۔ بالکل، اور انہی مٹی کے محلات کے درمیان تو ایک حقیقی سلطنت کے خندرات بھی موجود ہے، گوگے سلطنت نا؟ بالکل صحیح کہا، گوگے سلطنت یہ ایک ایسی عظیم تہذیب تھی جس نے ان گھروں اور چٹانوں میں مندر بنائے، پہاڑوں پر قلعے کھڑے کیے۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ ان کی دیواروں پر بنی ہوئی پینٹنگز کے رنگ مطلب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک چمک رہے ہیں۔ ہاں، وہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ لیکن پھر ایک دن وہ پوری تہذیب، اتنی طاقتور سلطنت بس ریت میں مل کر غائب ہو گئی۔ جی، تاریخ کا یہ ایک عظیم راز ہے۔ یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ انسان ایسی ناقابل یقین جگہ پر پوری تہذیب کھڑی کر لے اور پھر وہ محض ایک معمہ بن کر رہ جائے۔ ہاں، لیکن اگر ہم آلی ریجن میں ہیں تو ہم ماؤنٹ کیلاش کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں کر سکتے۔ ماؤنٹ کیلاش، 6638 میٹر بلند یہ پہاڑ واقعی ایک عجیب ہی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، ماؤنٹ کیلاش بلا شبہ کائنات کا روحانی مرکز مانا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ 4 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ 4 مذاہب؟ ہاں، بدھ مت، ہندو مت، جین مت اور بون۔ ہاں، بدھ مت، ہندو مت اور جین مت تو مطلب جانے پہچانے نام ہے، لیکن یہ بون کیا ہے؟ یہ نام واقعی کچھ نیا سا محسوس ہو رہا ہے۔ دراصل بون تبت کا اپنا مقامی اور قدیم ترین مذہب ہے۔ اچھا، یعنی بدھ مت سے بھی پہلے کا؟ بالکل، تبت میں بدھ مت آنے سے صدیوں پہلے بون مذہب کے لوگ وہاں آباد تھے۔ تو ان کے عقائد کیا تھے؟ وہ فطرت کی پرستش کرنے والے لوگ تھے جو پہاڑوں، دریاؤں اور ہواؤں میں موجود روحوں کو مانتے تھے، اور یہاں تک کہ آج بھی تبتی بدھ مت میں جو بہت سی پراسرار روایتیں اور رسمیں نظر آتی ہیں وہ اصل میں اسی قدیم بون مذہب سے لی گئی ہیں۔ تو ان 4 مذاہب کے لیے کیلاش کی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ جی ہاں، اور اسی لیے دنیا کے باقی پہاڑوں کے برعکس اسے کبھی سر نہیں کیا جاتا، اس پر چڑھنا منع ہے۔
یہ کتنی گہری بات ہے نا. مطلب اگر دیکھا جائے تو دنیا کے دیگر پہاڑوں جیسے ایوریسٹ کی پہچان تو اس بات سے ہے کہ انہیں کس نے فتح کیا. ہاں، ہر کوئی ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. بالکل، کس نے سب سے پہلے جھنڈا گاڑا. لیکن ماؤنٹ کیلاش کی عظمت اس بات میں ہے کہ اسے فتح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. نہیں کی جاتی. یہ احترام کی اور انسان کے فطرت کے سامنے جھک جانے کی ایک انوکھی ہی مثال ہے. بالکل، وہاں پہاڑ پر چڑھنے کے بجائے زائرین اس کے گرد 52 کلومیٹر کا طواف کرتے ہیں. 52 کلومیٹر کا طواف اس انتہائی بلندی پر. ہاں، جسے تبتی زبان میں کورا کہا جاتا ہے. اور سنیے، یہ کوئی عام پیدل سفر نہیں ہے. تو پھر کیسا سفر ہے؟ بہت سے عقیدت مند یہ پورا طواف اپنے جسم کو زمین پر گرا کر، مطلب مکمل سجدے کی حالت میں کرتے ہیں. ہائے، ذرا سوچئے کہ جسمانی طور پر یہ کتنا ناممکن ہے. 6600 میٹر کی بلندی، جہاں ویسے ہی ہوا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں، اور سردی ایسی کہ ہڈیوں کو چیر دے. اور ایسی حالت میں کہ انسان پہلے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر اپنے پورے جسم کو ان برفیلے پتھروں پر گراتا ہے، نشان لگاتا ہے، اٹھتا ہے، اس نشان تک چلتا ہے اور پھر سے گر جاتا ہے. اور وہ بھی مسلسل 52 کلومیٹر تک. یہ انسانی جسمانی برداشت تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ خالصتاً ان کی روحانی طاقت ہے. بالکل، ان کا عقیدہ ہے کہ اس عمل سے زندگی بھر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور دراصل یہی وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کو اس کٹھن ماحول میں زندہ رکھتی ہے. اور اس سے آگے تو شاید انسانی وجود ختم ہی ہو جاتا ہے. جی، کیونکہ جب ہم تبت میں مزید آگے چینگ ٹینگ کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں یہ انسانی تہذیبیں اور تاریخ بھی دم توڑ دیتی ہیں. چینگ ٹینگ، وہاں ایسی کیا خاصیت ہے؟ یہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک عظیم علاقہ ہے، اور اسے سچے معنوں میں نو مینز لینڈ کہا جا سکتا ہے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں صرف اور صرف قدرت کی حکمرانی ہے. اور ذرائع میں ذکر تھا کہ یہاں درجہ حرارت -40 ڈگری تک گر جاتا ہے. ہاں، -40. اور اس سے بھی حیران کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک ہی دن میں 4 موسم دیکھے جا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہی دن میں؟ بالکل، صبح کڑکتی دھوپ، دوپہر میں اچانک طوفان اور آندھی، اور رات کو برف باری شروع ہو جاتی ہے. اوف، یہ علاقہ تو ظاہر ہے انسانوں کے رہنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اسی لیے یہاں انسان آباد نہیں ہے. یہ علاقہ صرف جنگلی حیات کا گھر ہے، جیسے تبتی ہرن اور برفانی یاک وہاں عام پائے جاتے ہیں. ہاں، اور اسی وحشت ناک ماحول کے بیچ وہ جھیل بھی موجود ہے، نامتو لیک نا؟ جی، نامتو لیک. یہ ایک کھارے پانی کی جھیل ہے جسے مقامی لوگ آسمانی جھیل کہتے ہیں. اور وہاں وہ ایلیفنٹ گیٹ نام کی نیچرل راک بھی ہے؟ ہاں، وہ ایک قدرتی چٹان ہے جو پانی میں ہاتھی کی سونڈ کی طرح اتری ہوئی معلوم ہوتی ہے. اور اسے 2 دنیاؤں کے درمیان ایک دروازہ تصور کیا جاتا ہے. بالکل، کہا جاتا ہے کہ وہاں کبھی درویش انتہائی سخت سردی اور تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے. اس سردی میں مراقبہ واقعی کمال ہے. اور وہاں اس ضلع بنگوئن میں ایک اور چٹان کا ذکر بھی تھا، ٹری آف ارتھ. ہاں، ٹری آف ارتھ. جیسا ڈاکیومنٹری میں دیکھنے میں آیا کہ یہ کوئی اصلی درخت نہیں ہے. نہیں، یہ تو تیز ہواؤں نے ایک چٹان کو تراش تراش کر درخت کی شکل دے دی ہے. یہ 4 عناصر یعنی زمین، پانی، آگ اور ہوا کے توازن کی علامت ہے. یہ مجھے ایک قدرتی منڈالا کی طرح محسوس ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جب انسان ان دور دراز اور سخت ترین مقامات پر کوئی مندر یا عبادت گاہ نہیں بنا سکا تو زمین نے خود ہی ایک پتھر کو تراش کر اسے عبادت گاہ کی شکل دے دی. بہت خوبصورت بات کی. اور قدرت اور عقیدے کا یہی رشتہ ہمیں تبت کے اس حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں یہ ساری روحانیت ایک منظم شکل اختیار کر لیتی ہے. یعنی اس کا ثقافتی اور تاریخی مرکز. اس اتنے وسیع سفر کے بعد آخر لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ یہ سفر ہمیں شگات سے پہنچاتا ہے. یہ علاقہ صدیوں تک تبت میں طاقت، سیاست اور مذہب کا مرکز رہا ہے. یہاں ہی وہ مشہور ٹشلون پو مونسٹری واقع ہے. ہاں، شگات سے. اور اس کے قریب ہی وہ گیانسے زونگ کا قلعہ بھی ہے نا، وہ جو ایک خاری پہاڑی پر بنا ہوا ہے. جی ہاں، وہی قلعہ. اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ 1904 میں
اسی قلعے نے برطانوی افواج کے ایک عظیم فوجی دستے کا سامنا کیا تھا۔ بالکل، یہ تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جب بیرونی دنیا کی جدیدیت نے اچانک اس تنہائی کے قلعے پر دستک دی تھی۔ یعنی جب ان پرانے روایتی ہتھیاروں کا سامنا جدید بندوقوں سے ہوا۔ ہاں، ان واقعات کے اثرات اس قلعے کی خستہ حال دیواروں پر آج بھی موجود ہیں، اور صرف وہی نہیں، بعد میں آنے والے وقت میں جیسے کلچرل ریولوشن کے دوران جو تبدیلیاں آئیں وہ بھی نوٹس کا حصہ ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کی آندھیاں جب چلیں تو انہوں نے وہاں اپنے نشان چھوڑے۔ وہ سب آج بھی ان دیواروں پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اور اسی قلعہ کے بالکل دامن میں پیلکور یا پلچو مونسٹری بھی موجود ہے، جس کا فن تعمیر انتہائی حیران کن ہے۔ لیکن جو چیز اس میں مجھے سب سے انوکھی لگی وہ یہ تھی کہ اس ایک جگہ پر تبتی بدھ مت کی 3 بڑی روایتیں گیلوگ، سکیا اور کاگیوں ایک ساتھ جمع ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب کسی بھی عام سننے والے کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے گا کہ کیا یہ الگ الگ مذاہب ہیں؟ نہیں، یہ الگ مذاہب بالکل نہیں ہے۔ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہی مذہب کے اندر مختلف مکاتب فکر یا فلسفے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ بدھزم کے مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ہاں، عام طور پر ان سب کی اپنی اپنی الگ خانقاہیں ہوتی ہیں، لیکن اس مونسٹری کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ تینوں یہاں ایک ہی چھت کے نیچے مل جل کر اپنے عقائد پر عمل کرتی ہیں۔ کیا بات ہے! یہ تو مذہبی ہم آہنگی اور برداشت کی ایک انتہائی عظیم عملی مثال ہوئی۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں مختلف روایات بھی مل کر رہ سکتی ہیں۔ اور اس سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ہر پتھر ایک لمبی کہانی سناتا ہے۔ ہاں، اور وہاں سے شاید ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ کی طرف بھی جاتے ہیں نا؟ جی، 108 خطرناک موڑوں کو عبور کرنے کے بعد 108 موڑ، اور وہاں پہنچ کر ہمیں رونگ بک مونسٹری ملتی ہے جو دنیا کی سب سے بلند خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور وہاں لوگ ایوریسٹ کو اس کے عام نام سے نہیں پکارتے۔ تبتی زبان میں ایوریسٹ کو چومو لنگما کہا جاتا ہے۔ چومو لنگما؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا کی دیوی ماں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک جھلک پانے کا مقام نہیں بلکہ پوجنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ! اور اس ثقافتی مرکز کے سفر میں ایک اور انتہائی اہم مقام یمدروک جھیل بھی ہے۔ ہاں، یمدروک جھیل، بلندی سے دیکھنے پر اس جھیل کا نقشہ ایک بچھو جیسا لگتا ہے۔ اور اس کا پانی بالکل فیروزی رنگ کا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ تبتیوں کا پختہ ماننا ہے کہ یہ جھیل دراصل تبت کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ بالکل، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ جھیل کبھی سوکھ گئی تو تبت زندہ نہیں رہ سکے گا، وہاں زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ کتنی گہری منسلکی ہے فطرت کے ساتھ۔ اور اس سارے سفر کا آخر میں جو نقطہ عروج ہے وہ ہے لاسا۔ لاسا، جس کا مطلب ہی دیوتاؤں کی جگہ ہے۔ ہاں، ہزاروں سالوں سے یہ شہر تبت کا دل رہا ہے، جہاں وہ عظیم جوکھانگ مندر واقع ہے، اور یقیناً وہ مشہور زمانہ پوٹالا پیلس۔ وہی پوٹالا پیلس جس کی 13 منزلیں اور 1000 کمرے ہیں۔ اور وہ بھی ایک پہاڑ کی بالکل چوٹی پر، مطلب ایک ایسا ڈھانچہ جو وہاں کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس سب کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ تبت میں یہ عظیم عمارتیں، قلعے اور خانقاہیں صرف پتھر، مٹی اور لکڑی کا ڈھانچہ نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل وہ دعائیں ہیں جو انسان نے وہاں پہاڑوں کے سینے پر کندہ کر دی ہیں۔ پوٹالا پیلس کا پہاڑ کی چوٹی سے یوں ابھرنا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ تبت میں روزمرہ زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ بالکل، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، 4500 میٹر کی بلندی پر سے نمک نکالنا ہو، یا ایسی جمی ہوئی سردی میں عمارتیں بنانا ہو، سب کچھ ایک روحانی فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان دشوار حالات میں ان کا ایمان ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے۔ اور ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہمیں یہی سمجھ آئی کہ تبت کی اس منفرد روحانیت کو دراصل اس علاقے کے انتہائی سخت موسم اور باقی دنیا سے کٹے رہنے نے ہی تشکیل دیا ہے۔ بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ 50 ملین سال پہلے جو زبردست ارضیاتی ٹکراؤ ہوا تھا، اس نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی جہاں زمین کی سختی اور ہوا کی کمی نے انسان کے جسم کو تو شاید تھکا دیا، لیکن اس کے اندر کے روحانی دائرے کو لامحدود کر دیا۔ ہاں، تنہائی ہی دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی،
اور اسی اکیلے پن نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنے گرد موجود سخت ترین فطرت کے ساتھ ایک ایسا توازن قائم کر سکیں جو شاید دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور یہ توازن واقعی صدیوں پر محیط ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ان برفانی گلیشیئرز کو پگھلا رہی ہیں۔ ہاں، وقت تو بدل رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زمین کی شکل اور ماحول بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ صدیوں پرانا ایمان، وہ کرما کا تصور اور فطرت کے ساتھ ان کا وہ انتہائی خطرناک توازن بھی اپنی شکل بدل لے گا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، ایک ایسا زبردست جغرافیائی کریش جس نے انہیں صدیوں تک دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، اب جب دنیا ان تک پہنچ ہی چکی ہے تو کیا یہ قدیم روایتیں اور جدیدیت ایک ساتھ چل پائیں گی؟ یا پھر فطرت کا روپ بدلنے سے ان کی روحانیت کا بھی وجود خطرے میں پڑ جائے گا؟ یہ ایک ایسی غور طلب سوچ ہے جو یقیناً مستقبل میں مزید گہرے مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ہم علم اور جستجو کے اس سفر کو آگے بھی یوں ہی جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے سوچیں اور کھوجتے رہیں۔